अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो साबिक कोर कमांडर लाहौर थे सलमान गनी साहब, उनको बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन के ज़रिए बरतरफ कर दिया गया है। और इसके अलावा जो 8 ब्रिगेडियर्स थे उनको भी बरतरफ कर दिया गया है और उनके हवाले से नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। और ये जो कार्रवाई है ये कल दोपहर 1 बजे GHQ में अंजाम पाई है। तो उसके बाद अब कहा जा सकता है कि जो फ़ौज के आला अफसरान थे उनको नोटिफिकेशन के ज़रिए बरतरफ कर दिया गया। और इस हवाले से जो हमारे DGISPR थे उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और बताया गया था कि फ़ौज के आला अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है 9 मई के हवाले से और उन्हें बरतरफ किया जा चुका है। तो अब उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। और जो साबिक कोर कमांडर लाहौर हैं सलमान गनी साहब, उनके हवाले से भी आपको मैं ये बताता चलूँ कि कहा जाता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं उनकी और जो सलमान गनी साहब हैं इनकी आपस में रिश्तेदारी है। और जो सलमान गनी साहब हैं उनकी जो मिसेस हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की मामूजात बहन है। और अब एक और रिश्ता भी आपस में जुड़ने जा रहा है, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जो बहन है उनकी जो बेटी हैं उनकी शादी जो साबिक कोर कमांडर लाहौर हैं सलमान गनी साहब उनके साहबजादे से होने जा रही है। तो ये डबल रिश्ते हैं आपस में। और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं उन्होंने एक तरफ तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान साहब को बचाने की पूरी कोशिश की और जो गिरफ्तारी हुई उसको फिर कलअदम करार दिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। इमरान खान साहब के लिए बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने मर्सिडीज़ भेजी। फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं राहदारियों से इमरान खान साहब को गुजारा गया जहां से सुप्रीम कोर्ट के जजेस गुजरते हैं। तो पूरा प्रोटोकॉल दिया जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं इमरान खान साहब को। तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं उन्होंने सलमान गनी साहब को भी बचाने की पूरी कोशिश की। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की कि किसी न किसी तरह सलमान गनी साहब जॉब में रह जाएं और उनकी जॉब जो है वो बरकरार रहे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। और फ़ौज का इस हवाले से मौक़िफ़ है और सख्त मौक़िफ़ है कि जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस है, चाहे वो फ़ौज का अफसर है, फ़ौज के अफसर की मिसेस हैं, उनकी बेटी हैं, बेटा हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यही वजह है कि जो खदीजा शाह साहिबा हैं वो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं आसिफ नवाज़ साहब जो जिनका इंतकाल हो चुका है, बहुत साल हो चुके, तो उनकी ये नवासी हैं। और जो आसिफ नवाज़ साहब थे आर्मी चीफ़, उनकी जो बेटी थी जिनके हवाले से इनका रिश्ता बताया जाता है कि ये उनकी बेटी हैं, तो वो भी ले पालक थी। तो ये जो खदीजा शाह साहिबा हैं ये आसिफ नवाज़ साहब की सगी नवासी नहीं है। और अब एक और मामला जो सामने आ रहा है वो है तोशा खाना का, कि इमरान खान साहब की आज तोशा खाना केस में बाकायदा ट्रायल की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। और इमरान खान साहब तोशा खाना केस में फंसे हुए ही नहीं बल्कि बुरी तरह जकड़े जा चुके हैं। इमरान खान साहब के पास अब तोशा खाना केस में जो ऑप्शंस हैं वो ना होने के बराबर हैं। अब सिर्फ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं वही इमरान खान साहब को इस केस से किसी न किसी हद तक और कुछ देर के लिए बचा सकते हैं। अब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं वहाँ पे भी जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, मैंने आपको बताया था कि उनके आगे भी दरख्वास्त लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब तोशा खाना के हवाले से नंबर लग चुका है, लेकिन अभी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है। और दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी जो केस था, सेशन कोर्ट का जो फ़ैसला था उसके हवाले से उस फैसले को चैलेंज कर दिया है कि ये जो केस सेशन कोर्ट ने कहा था कि ये काबिल समाअत है और जो फ़र्द जुर्म आयद की है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सेशन कोर्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है उसके बीच में उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो
الیکشن کمیشن ہے وہ 120 دن میں کارروائی کر سکتا تھا جب نامینیشن پیپرز جمع کروائے تھے، اور جب 120 دن گزر گئے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ لیکن سیشن کورٹ کے جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے پورا ایک جو تحریری فیصلہ لکھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور جو بھی عوامی نمائندہ الیکشن کے لیے حصہ لیتا ہے تو الیکشن کمیشن ایک اتھارٹی ہے کہ وہ 120 دن کے بعد بھی عوامی نمائندے کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن کا جو یہ ایکٹ ہے عمران خان صاحب کے خلاف، جو انہوں نے جو ریفرنس ہے وہ ٹرائل کورٹ میں بھیجا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، تو وہ باقاعدہ طور پر جائز ہے۔ اور عمران خان صاحب نے درخواست میں ایک اور موقف جو اختیار کیا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست اب دائر کی ہے، اس میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے جو دوسرا ہے ان کا، کہ یہ جو کیس ہے توشہ خانہ کا، یہ بنتا ہی نہیں ہے اور یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مرکزی کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک اور موقف جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی اتھارٹی کے بغیر یہ کیس جو ہے وہ سیشن کورٹ میں آیا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی اجازت سے، اس کے نوٹیفیکیشن سے یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس ہے یہ سیشن کورٹ میں دائر کیا گیا۔ اور جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ تمام باتیں لکھی ہیں، اور جو سوالات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھیجے تھے سیشن کورٹ کے پاس اور کہا تھا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے، تو اس کے حوالے سے فیصلہ کریں، تو ان تمام سوالات کے جوابات جو ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمایوں دلاور صاحب نے دیے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو درخواست دائر کی ہے، اب ایک طرف تو عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق صاحب، ان پر عدم اعتماد کیا ہوا ہے، اور اب انہی کے سامنے ہی درخواست لگا دی ہے کہ جو سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیں، اور جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ جو درخواست دی ہے وہاں پہ اپنا موقف یہ اختیار کیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا، کہ کیس جو ہے یہ قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے، جو انہوں نے کیس ریمانڈ کے لیے بھیجا سیشن کورٹ میں، تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اب دیکھیں نا، دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وکٹ کے دونوں طرف وہی کرکٹ والی ہر طرف چوکے چھکے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے بھی عمران خان صاحب بچتے اب نظر نہیں آتے، اور دونوں طرف دونوں ججز پر عدم اعتماد بھی کر چکے ہیں، جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور دوسری طرف جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، دونوں کے خلاف، اور مزے بھی لے رہے ہیں، فائدے بھی لے رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف 12 جولائی آج عمران خان صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو کیس ہے اس میں اب مزید کچھ زیادہ رہ نہیں جاتا، اور عمران خان صاحب کو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کوئی سزا سے بچا سکے، اور اب صرف گواہان رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینی ہے، اور عمران خان صاحب جو سیدھے ان کو سزا ہو جائے گی اور وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اب ایک اور معاملہ جو ہے کہ اب کیا سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ قانونی طور پر ان کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ایسی کوئی فی الحال روایت نہیں ہے کہ اگر ایک کورٹ میں ملزم کے خلاف ٹرائل چل رہا ہو، اس پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہو، تو کوئی بڑی عدالت جو ہے وہ ملزم کے حق میں کوئی فیصلہ دے دے اور عدالت کا جو ٹرائل ہے اس کو روک دے۔ ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو ان کا حکم تھا، اس کے حوالے سے سیشن کورٹ کے جو
जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ आमिर फारूक साहब के सवालात के जवाबात दिए हैं और पूरे तसल्ली से, पूरे कानूनी तरीके से उनको वाज़े किया है। हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को कोई चंद दिनों का रिलीफ मिल जाए, लेकिन यह है कि इमरान खान साहब का इस केस में बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर लेते हैं कि एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से एक खासी दोस्ती है, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सोचते बाद में हैं, मशवरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से पहले करते हैं, और उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से और मौलाना साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा दोस्ती है बनिस्बत आसिफ अली जरदारी साहब के। अब जो मामला सामने आ रहे हैं, मैंने अपने तौर पर भी पता किया है, और जो हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं उनके तर्जमान मौलाना साहब के, वो भी ज़रा अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मामला तो तय हो जाएंगे, लेकिन मसाइल क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो कहते हैं कि जो दुबई मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की, उसमें मौलाना साहब को मदऊ नहीं किया गया, उन्हें बताया नहीं गया। और असल मसला जो है वो ये है कि जो आइंदा मुल्क के सदर होंगे उस पे इशू है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि सदर का हक जो है बनने का वो मेरा है, और किसी और को सदर ना बनाया जाए, मुझे सदर बनाया जाए। अब जो मुस्लिम लीग नून है और जो पीपल्स पार्टी है वो कहती है कि आपको हमने पहले ही अपने जो पावर शेयरिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया है आपको, तो अब जो है ना इतना ज़्यादा हिस्सा देना मुमकिन नहीं है, और जिसकी पार्टी की जितनी जो है मेजॉरिटी है उसके हिसाब से जो पावर शेयरिंग है उसका फ़ैसला होता है। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हिस्सा मांग रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून है और जो पीपल्स पार्टी है वो अब मुश्किलात का शिकार हो गई है कि मौलाना साहब को किस तरह से मनाया जाए। और मौलाना साहब जो हैं वो किसी सूरत जो पावर है उसके हवाले से अपना हिस्सा लेने से, ज़्यादा हिस्सा लेने से पीछे नहीं हट रहे, और उनके और भी जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि वो कहते हैं कि मुझे पंजाब में भी कोई ना कहीं कोई सीट एडजस्टमेंट की जाए, इसके अलावा KPK में मुझे CM-शिप दी जाए, और मज़ीद ये कि मुझे बलूचिस्तान में भी CM-शिप दी जाए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर KPK में मुझे CM-शिप दे देते हैं तो फिर ठीक है, बलूचिस्तान के बारे में सोचा जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जो दुबई प्लान है उसमें मौलाना साहब को जो KPK में CM-शिप है वो दी जाएगी। और इसके अलावा जो मौलाना साहब हैं वो सेनेट में भी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का हिस्सा मांग रहे हैं, जबकि मौलाना साहब के पास पहले ही गवर्नर हैं KPK के। तो अब वो ये कहते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसमें भी जो CM होगा KPK का वो उनकी पार्टी से होना चाहिए, मतलब परो JUIF होना चाहिए। तो अब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो अब उनके मुतालबात से इस वजह से पीछे हट रहे हैं कि उनके जो मुतालबात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उन पर अमल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब यही सारे मसाइल हैं कि किस तरीके से अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने सर जोड़ लिए हैं कि किस तरह से मौलाना साहब को राम किया जाए और उनको खुश किया जाए। जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वहाँ पे भी मसाइल पैदा होते नज़र आ रहे हैं, और उनके जो मसाइल हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। और जो जहांगीर तरीन साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह, वो मुस्लिम लीग नून से ये उम्मीद रखे हुए हैं कि उन्हें 30 से 35 सीटें दी जाएंगी, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी उनके उम्मीदवारों के हवाले से। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा है कि हम आपको 30-35 सीटें नहीं दे सकते, हम आपको 5 सीटें दे सकते हैं जिन पर हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है कि हम पंजाब में तमाम जो जमातें हैं इत्तेहादी उनको टोटल 35 सीटें देंगे, जिनमें पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ है,
اور یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے، اور مولانا صاحب اس کے علاوہ ہیں۔ تو جو 5 سیٹیں ہیں جن پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر جہانگیر ترین صاحب کو بتا دیا ہے، وہ اس طرح سے ہیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے حلقے میں وہ لودھراں سے الیکشن لڑیں گے بڑی سیٹ پر، تو ان کے حلقے سے مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ان کے جو صاحبزادے ہیں علی ترین صاحب، وہ بھی اسی علاقے سے الیکشن لڑیں گے، اور وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ اس کے بعد جو نعمان لنگڑیال صاحب ہیں، وہ پہلے مسلم لیگ کاف میں تھے، اس کے بعد وہاں منسٹر رہے وہ پنجاب میں، تو وہ بھی اب MNA کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور اب وہ پھر وہ PTI میں چلے گئے تھے، اب وہ دوبارہ سے اب یہ استحکام پاکستان پارٹی IPP جو ہے اس کے بیچ میں شامل ہو گئے ہیں، تو اب وہاں پہ اب وہ ساہیوال کے علاقے سے الیکشن لڑیں گے، اور ہڑپا کا علاقہ اس میں آتا ہے ان کے حلقے میں، تو وہاں سے جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ اب جو یہ نعمان لنگڑیال صاحب ہیں، یہ شیر کے نشان پہ بھی MPA کا الیکشن ہار چکے ہیں۔ جو حمزہ شہباز شریف صاحب کو ترین گروپ نے سپورٹ کیا تھا، تو پھر وعدے کے مطابق مسلم لیگ نون نے جو ترین گروپ کے لوگ تھے ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹیں دی تھیں مسلم لیگ نون کی، اس پہ نعمان لنگڑیال صاحب کو ٹکٹ ملا تھا اور وہ ہارے تھے۔ اس کے علاوہ جو اون چودھری صاحب ہیں، انہوں نے اپنے اور اپنے ایک بھائی صاحب کے لیے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کہا ہے، جس کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے یہ واضح کر دیا ہے ان کو کہ ہم آپ کو ایک سیٹ پر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اب آپ اپنی سیٹ کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروا لیں یا اپنے بھائی کے حوالے سے۔ اور ایک اور سیٹ جو ہے وہ اسحاق خاکوانی صاحب کی ہے، اور اسحاق خاکوانی صاحب وہاڑی سے کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں، تو پہلے تو وہ جو سید ساجد مہدی نسیم شاہ صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے وہ ہارتے رہے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں بھی اب مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، اور مسلم لیگ کاف کو بھی چونکہ مسلم لیگ نون نے اکوموڈیٹ کرنے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی کمٹمنٹ ہے، تو مسلم لیگ نون نے اسی حوالے سے اپنا موقف تمام پارٹیز کو بتا دیا ہے کہ وہ صرف 35 سیٹوں پر جو ہے ٹوٹل 35 سیٹیں ہیں جن پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں گے، باقی مسلم لیگ نون کا اپنا بھی حصہ ہے، ان غریبوں نے اپنے لیے بھی کچھ رکھنا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ تو میاں نواز شریف صاحب کی اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی دبئی میں جو ملاقات ہوئی ہے، ان میں تمام جو معاملات ہیں ان کے طے پا چکے ہیں۔ اب جو معاملہ ہے وہ تاریخ کا ہے الیکشن کے حوالے سے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ ٹال بٹول سے کام لے رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی نہیں ہونے چاہیے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جی الیکشن ہو جائیں، اور کل جو ہے وہ میڈیا پہ خبر بھی آئی تھی کہ 8 اگست کی پیپلز پارٹی نے تاریخ دی ہے کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دی جائیں، لیکن میرے ایک موقف کی یہ تائید ہو جاتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو اسمبلیز ہیں وہ پہلے ڈیزالو ہو جائیں گی، 13 اگست سے پہلے ڈیزالو ہو جائیں گی، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ 60 دن کا نہیں 90 دن کا ہونا چاہیے، اور یہ 90 دن میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور جو عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہے، یہ سیاستدان اپنے سر پر نہیں لیں گے کہ جی ان کو کل کو بعد میں کہا جائے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو سیاسی کیسز کا اور سیاسی طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ لوگ یہ نہیں چاہتے، ان میں وہ ول بھی نہیں ہے، یہ جو سیاستدان ہیں ان میں وہ ول بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کریں۔ حالات سے واضح ہے کہ جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، تو پھر یہ اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہے اور سخت سے سخت کارروائی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ اس حکومت کے بعد ہوگی، اور میں نے اسی وجہ سے یہ بات کی تھی کہ جو اسمبلیز ہیں وہ 13 اگست سے پہلے اسی لیے ڈیزالو ہوں گی کیونکہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کو 90 دن ملیں گے۔ اگر یہ 13 اگست کو ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آئینی طور پر 60 دن کا وقت ملے گا، تو جتنا زیادہ آئینی طور پہ انہیں وقت مل جائے گا اتنا اچھا ہے۔
اس کے بعد پھر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بڑھائیں گے. بالکل آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح سے پنجاب میں بھی تو انہوں نے بڑھایا ہے اس کو, اور اسی طرح کے پی کے میں بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو فیڈرل میں پھر کیوں نہیں چل سکتا؟ کوئی نہ کوئی معاملہ نکال لیں گے اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو چلائیں گے, اور ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا سیٹ اپ ہوگا جو حکومت کے معاملات چلائے گا, اور اسی میں ہی عمران خان صاحب کے خلاف ٹرائل ہوگا. چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کر لیتے ہیں, جو خاصی مشکلات کا آج کل شکار ہیں اور جیل میں قید ہیں. کل ایک کیس میں ان کی خیر ضمانت بھی ہوئی ہے, بینکنگ کورٹ تھی اس میں ان کی ضمانت ہوئی, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں, اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں جس میں وہ گرفتار ہیں. اور انہوں نے ایک درخواست دی تھی سہولیات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں, جس کے حوالے سے جب سماعت ہوئی تو جج صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیا سہولیات مل رہی ہیں, اور حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ چودھری صاحب کو بی کلاس مل رہی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کدھر مجھے بی کلاس مل رہی ہے, بی کلاس کی سہولت تو کوٹ لکھپت جیل میں ہے, ادھر میرے پاس کہاں سے بی کلاس کی سہولت آئی. اور یہ پنکھا جو ہوتا ہے, آپ اے سی کی بات کرتے ہیں کہ میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, جی اے سی تو کیا, یہاں پہ تو پنکھا بھی لگا ہوا تھا, وہ بھی اتار کے لے گئے, اور پہلے تصویریں بنا لیتے ہیں پنکھے کی اور اے سی کی کہ جی چودھری صاحب کو یہ ملی ہوئی ہیں, اور پھر تصویریں کھینچنے کے بعد وہ تمام سہولیات واپس لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو جج صاحب ہیں انہوں نے چودھری صاحب سے پوچھا, چودھری پرویز الہی صاحب سے, کہ ایسا کیا حکم دیں جو آپ چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو سہولیات نہیں ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, گرمی بہت ہے, حبس ہے, اور میں دل کا مریض ہوں, میں 4 لوگوں سے ملاقات کا کہتا ہوں تو یہ ایک بندے سے میری ملاقات کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے جو سہولت ہے, مجھے ضمانت والی وہ سہولت دی جائے جو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو حاصل ہے. تو پھر اس پہ جج صاحب جو ہیں وہ مسکرانے لگے. اور جو چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب سے اور چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے چودھری راسک الہی صاحب سے, تو وہاں پہ بھی چودھری شجاعت حسین صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو دوبارہ سمجھایا ہے کہ یار کن چکروں میں پڑ گئے ہو, چھوڑ دو یہ پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو, جس کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ جو ہے وہ چودھری مونس الہی صاحب کا ہے, اور اصل جو مسئلہ ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اور جو چودھری مونس الہی صاحب ہیں ان کے درمیان معاملات ہیں. بڑے آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو اولادیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے عدالت میں جاتے ہوئے کہ میری مونس الہی سے ملاقات نہیں ہوئی, میں نے اسے فون کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو میں میڈیا کے توسط سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو مونس الہی صاحب سن رہے ہیں تو وہ میرے سے رابطہ کریں اور فیصلہ جو ہے وہ کریں, تاکہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کر سکیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مونس الہی صاحب ہیں وہ اسپین میں ہیں, اور جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ اس وقت پین میں ہیں. تو اس حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ان کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی صاحب کو ان کو سمجھنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے, کیونکہ جو ایک والد ہیں وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کوئی فیصلہ کرو تاکہ ہم اس معاملے سے نکلیں. اور وہ جو والد صاحب ہیں بیچارے غریب, وہ جیل میں قید ہیں, مشکلات کا شکار ہیں. تو چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں اور جو چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں چودھری راسک الہی صاحب, ان کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب سے. اس کے بعد ملاقاتوں میں پھر جو چودھری راسک الہی صاحب ہیں وہ 6 پوتے بھی لے کے آئے چودھری پرویز الہی صاحب سے ملوانے کے لیے. تو یہ ساری جو ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور ان قریب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیں گے. ایک اور ہے معاملہ کہ عمران خان صاحب کو 13 جولائی کو, مطلب کل, جو نیب راول پنڈی ہے اس نے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں دوبارہ سے طلب کر لیا ہے, اور جو نوٹس ہے وہ عمران خان صاحب کو وکیل کے ذریعے موصول بھی ہو گیا ہے. اور نیب کی طرف سے یہ ہدایات عمران خان صاحب کو جاری کی گئی ہیں کہ ان کی ملک کے اندر اور بیرون ملک جو بھی جائیدادیں ہیں ان کے حوالے سے دستاویزات ساتھ لے کر آئیں,
مزید یہ کہ جو بنی گالہ اور زمان پاک کا گھر ہے ان کا، اس کے حوالے سے بھی جو دستاویزات ہیں وہ بھی لائی جائیں، اور جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے اس کے حوالے سے جو متعلقہ دستاویزات ہیں اور جو رجسٹریشن ہے اس کا بھی ثبوت اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ تو یہ بھی ایک اہم کیس ہے جس کے حوالے سے اب نیب عمران خان صاحب کے خلاف مزید گھیرا تنگ کرنے جا رہی ہے۔ ایک اور اہم معاملہ کہ جو سلیمان شہباز صاحب ہیں، جو صاحبزادے ہیں ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے، ان کو منی لانڈرنگ کیس سے باعث طریقے سے بری کر دیا گیا ہے، اور عدالت کے جو جج تھے انہوں نے سخت موقف اختیار کیا ہے جو تفتیشی افسر تھے ان کے حوالے سے، ایف آئی اے کے جو تفتیشی افسر تھے، اور جو جج تھے بخت فخر بہزاد صاحب، انہوں نے تفتیشی افسر سے یہ بات پوچھی کہ جو سلیمان شہباز صاحب ہیں ان کے خلاف کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو جو تفتیشی افسر تھے ایف آئی اے کے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ 7 والیوم ہیں ان کے حوالے سے، ان میں ثبوت ہیں۔ تو جو بخت فخر بہزاد صاحب تھے انہوں نے تفتیشی افسر سے کہا کہ میں نے یہ تمام 7 کے 7 والیومز پڑھ لیے ہیں، اور ان میں ایک جگہ پر بھی جو ثبوت ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا سلیمان شہباز شریف صاحب کے خلاف، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو تفتیشی افسر تھے وہ ادھر ادھر کی باتیں مارنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا مجھے ادھر ادھر کی کہانیاں آپ نہ سنائیں، یہ کس کے ایما پر یہ کیس جو ہے یہ درج ہوا تھا؟ تو تفتیشی افسر نے بتایا کہ یہ جو کیس ہے یہ شہزاد اکبر صاحب کے ایما پر درج ہوا تھا، اور جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ثناء اللہ عباسی صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی تھے، اور یہ جو ثناء اللہ عباسی صاحب ہیں یہ آئی جی گلگت بلتستان بھی رہے ہیں، ڈی آئی جی کراچی بھی رہے ہیں، تو وہ اس میں شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر رضوان صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا، وہ تفتیشی افسر تھے اس وقت سلیمان شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ تو فخر بہزاد صاحب نے پھر جو فیصلہ تحریر کیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو کیس ہے سلیمان شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، اور جو یہ سلیمان صاحب ہیں ان کے خلاف یہ جو کیس ہے یہ سیاسی جو ان کی ساکھ ہے اس کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے، اور کیس جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور ان کو باعث طریقے سے بری کیا جاتا ہے۔ اور مزید جو فیصلہ سامنے آیا اس میں عدالت نے شہزاد اکبر صاحب اور جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے ثناء اللہ عباسی صاحب اور جو دیگر لوگ تھے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز میں یہ انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے مجھے خصوصی طور پر بلایا تھا، اور حمزہ شہباز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز کرنے کی ہدایت کی تھی، جسے بشیر میمن صاحب کے مطابق انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو بشیر میمن صاحب ہیں ان کو ڈی جی ایف آئی اے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اور یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے جس میں سلیمان شہباز شریف صاحب باعث طریقے سے بری ہوئے ہیں، ان میں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اور جو حمزہ شہباز ہیں وہ پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔